बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोर नाले चतर, चोर मचाए शोर, ये आपने सुना होगा। आपके सामने एक हम थोड़ा सा ये क्लिप औरिया मकबूल जान से मुस्ताह लेके पेश करते हैं, जिसमें खालिद हमायूं लंगू साहब कुछ काजी फ़ाइसा साहब के बारे में कह रहे हैं। इनका हाथ काजी फ़ाइसा साहब के घरे बांध तक चला गया है। पहले ये सुनिए, उसके बाद इस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ट्रंप पर एक अजीब किस्म का केस हो गया पाकिस्तान में। असासे ज़्यादा होते हैं, कम ज़ाहिर किए जाते हैं। वहाँ पे उन पर केस ये हुआ है कि ट्रंप ने अपने असासे, अपनी आमदन से, अपने असल जो उनका ज़र है उससे ज़्यादा ज़ाहिर किए हैं। तो ये मामला लेकर उनके मुखालफिन अदालत में चले गए हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके लाहौर में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बोर्ड पोस्टर लग गए हैं उनके उस हल्के में जिसमें वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। काजी फ़ाइसा साहब के हवाले से बात करेंगे कि काजी फ़ाइसा साहब किस तरह इंसाफ का कशकोल लेकर जनाब नवाज शरीफ साहब के दर पर, उनके घर पर पहुंच गए हैं। काजी साहब की तरफ से झूठ की कैसे लंबरदारी की गई है। उनकी तरफ से फरमाया गया है कि सिर्फ झूठ बोलने पर नाअहल करार दे दिया जाए, ये काजी फ़ाइसा साहब की तरफ से कहा गया है। और फिर अफरानुल्लाह के बारे में सवाल उठता है कि उन्होंने बड़ी जारहाना, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की सेनेट में, जब वहाँ पे 14 लोगों में करारदाद पेश की गई जिसकी मंजूरी दे दी गई। 12 लोगों ने इस करारदाद में हिस्सा लिया, वो मंजूर होगी करारदाद। उसके बाद उस दौरान अफनानुल्लाह की तरफ से बड़ा जारहाना किस्म का खिताब किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफनानुल्लाह ने कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। बहरहाल वो अलग मौजू है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ज़रा सुनिए खालिद हमायूं लंगू साहब वो क्या कहते हैं, उन्होंने किस तरह से चीफ जस्टिस साहब का गरेबान पकड़ा है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया औरिया साहब फॉर हैविंग मी। सर, गुजारिश ये है कि ये कानून होता है, एक मुल्क का एक आइन, एक कानून होता है। मैं आपसे और मुल्क के सब कानूनदानों से एक सवाल करता हूं कि मेरा केस अगर चल रहा हो हाई कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट का मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो हाई कोर्ट वाले केस पर ये ऑब्जर्वेशन दे, ये बात करे कि जी खालिद लांगो के घर से तो ट्रकों के हिसाब से पैसे निकले हैं और ये बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, और ये तो इसका ये क्या मैसेज जाएगा। सारे कानूनदान आप समेत मुझे बताएं कि ये तो एक किस्म का चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट के जज को डायरेक्शन दे रहे हैं, एक किस्म का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई इसको तो सजा दो। ये किसी मुल्क में ये चीज हो सकता है? और या साहब आप मुझे बताएं। देखिए, नो वन इज अ डिवाइन। मेरी गुजारिश ये, नो वन इज अ डिवाइन, आसमानी मखलूक कोई नहीं है। अब मैं ये सवाल करता हूं, मैंने जैसे कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे तो लोगों को सजा हो जाती है। हम इंसान नहीं है, आम आदमी नहीं है, आम शहरी नहीं है, हम आम इस मुल्क के शहरी नहीं है कि हमारे बारे में अगर कोई गलत बात करे। तो ये आपने सुन लिया, खालिद लांगू साहब कौन है जिन्होंने काजी फ़ाइसा साहब का गिरबान पकड़ लिया है। काजी फ़ाइसा साहब ने क्या कहा था। काजी फ़ाइसा साहब के पास इनका वकील गया, उसने कहा कि खालिद हमायूं लांगू साहब इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। काजी फ़ाइसा साहब ने कहा जो बंदा बलूचिस्तान को खा गया, जिस बंदे के घर से 2 अरब 24 करोड़ रुपए निकले, करप्शन का पैसा था, ये खालिद हमायूं लंगू साहब बलूचिस्तान में मुशीर रहे हैं, मशीर ख़जाना रहे हैं। तो इनके घर से, इनके घर की पानी की टैंकियों से 2 अरब 24 करोड़ और 90 लाख रुपया मिला था। कई रोज़ तक मशीनों के ज़रिए ये पैसा गिना गया। इनको सज़ा हुई 26 महीने। काजी फ़ाइसा साहब के पास इनका वकील चला गया, तो उनकी वकील की तरफ से कहा गया कि जनाब हमारा भी हक बनता है, हमने भी अवामी नुमाइंदगी करनी है। वो पैसे मिले थे, वो गवर्नमेंट ले गई, लेकिन इसके अलावा भी इलेक्शन के अखराजात के लिए थोड़े से पैसे हमारे पास मौजूद हैं, तो इनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो काजी फ़ाइसा साहब को आप जो भी कह लें, जैसा कि हम आगे चलकर उनके हवाले से बात करेंगे, उन पर अमूमन तनकीद होती रहती है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि काजी फ़ाइसा साहब जो भी कहते हैं वो गलत कहते हैं और काजी फ़ाइसा साहब एक तसब लेकर बैठते हैं
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر معاملے میں وہ اس طرح کرتے ہیں، کئی ان کے کیسز بڑے زبردست بھی ہیں، لیکن سیاسی معاملات میں وہ عمران خان کو نیچے رکھ کے نواز شریف کو اوپر اٹھا کر بیٹھنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، یا وہ فیصلے ایسے کرنا چاہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے ان کے وکیل سے کہا کہ یہ بندہ جس نے اتنی زیادہ کرپشن کی ہے تو اس کے آپ انتخاب میں حصہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ 26 مہینے اس بندے کو قید کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ان کا لوور کورٹ سے اگلی کورٹ میں گیا ہو، وہاں پہ فیصلہ معطل کر دیا گیا ہو اور کیس وہاں پہ چل رہا ہو۔ تو لانگو صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں کیسے ایک چیف جسٹس اس حوالے سے بات کر سکتا ہے، یہ تو ہائی کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنے والی بات ہے۔ اب ہائی کورٹ میرے خلاف، وہ بہرحال آپ نے سن لیا جو کچھ ان کی طرف سے اوریہ مقبول جان صاحب کے پروگرام میں کہا گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں قاضی فیصل صاحب کچھ معاملات کی طرف۔ قاضی فیصل صاحب نے اس کیس میں انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، تو وکیل کی طرف سے پھر لنگو صاحب کی الیکشن میں حصہ لینے کی درخواست واپس لے لی گئی۔ بہرحال یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہاں پہ یہ سارا کچھ کہا گیا تھا۔ تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لنگو صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بالکل ایسے ہی نہیں ہے جیسے چور نالے چتر، چور مچائے شور، انہوں نے جو کچھ کارنامہ کیا تو اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ اگلی کورٹ میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ناظرین اگر آپ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی جگہ پر بیٹھے ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے، لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ اتنی زیادہ کرپشن اور سزا صرف 26 مہینے، تو کیا اس معاملے میں کسی بندے کو سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ تو اتنی سزا ان کو ملنی تھی جو ان کو مل گئی ہے، اس میں سے ہی پتہ نہیں انہوں نے 1 مہینہ گزارا، 2 مہینے گزارے، پیسہ بہت ہے اس لیے وہ ضمانت پر ہیں اور اگلی کورٹ میں چلے گئے، اور پھر ان کو یہ بھی شوق ہے کہ میں عوامی نمائندہ بن جاؤں۔ تو دیکھتے ہیں کیا دیکھنا ہے، اب تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ تو قاضی فیصل صاحب انصاف لے کر، انصاف کا ترازو لے کر، انصاف کا ہتھوڑا لے کر میاں نواز شریف صاحب کے در پر، ان کے گھر پر، ان کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، اہلیت کے حوالے سے جو کچھ وہ 7 رکنی بینچ کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں تو اس سے اب شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قاضی فیصل صاحب میاں نواز شریف کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کی نااہلیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا پورا پاکستان اہلی قانون سے خوش، کسی نے چیلنج نہیں کیا، جلد مختلف فیصلہ سنا دیں گے۔ ملک کو تباہ کرنے والا 5 برس بعد اہل ہو جاتا ہے، کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل کیوں؟ کوئی سیاسی جماعت فریق بنی نہ عوام کا، کسی کو خیال آیا، کہا گیا سادہ قانون سازی ہے، آئین میں دی چیز نہیں بدل سکتے، جو پیمانہ بنا رکھا ہے کہیں دنیا میں ہے، آئین کا ہر لفظ اہم، سیاسی لوگوں کے نام نہ لیں، جو خود نہیں آیا اس کی وکالت نہ کریں، عدالت بڑی دیر کی، مہرباں آتے آتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے پی ٹی آئی کے وکیل سے یہ مکالمہ کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب پی ٹی آئی کے وکیل سے مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے جو کوئی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھا کہ قاضی فیصل صاحب نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، آج فیصلہ دیں، کل فیصلہ دیں، پرسوں فیصلہ دیں، مختصر فیصلہ یہی آنا ہے کہ میاں نواز شریف کی نااہلیت ختم ہو گئی۔ حالانکہ قانون کے مطابق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میاں نواز شریف کی نااہلیت یہ 7 رکنی بینچ ختم کر دے، کیونکہ 8 رکنی بینچ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ جب ان کے سامنے تھا، 8 ججوں نے، 15 میں سے 8 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا، جب قانون بن جائے اس کے بعد اطلاق ہوتا ہے۔ تو پھر 7 جج کس طرح سے قاضی فیصل صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میاں نواز شریف کو 8 ججوں کا فیصلہ ریورس کر کے رکھ دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ طاقت ان کے پاس ہے، یہ کچھ بھی کرنے میں آزاد ہیں، تو قاضی فیصل صاحب میاں نواز شریف کو ریلیف دے دیں گے، بہت بڑا ریلیف دے دیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب اہل ہو کر انتخاب لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو باقی یہاں پہ یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ شاید قاضی فیصل صاحب کو یہ بھی خوش فہمی ہو کہ سارے کے سارے جج میرے اس میں حامی ہیں، اس میں یحییٰ آفریدی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس میں مسرت ہلالی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں جو قاضی فیصل صاحب کے ہم خیال جج ہیں، لیکن وہ اپنا تھوڑا سا ضمیر بھی رکھتے ہیں۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ
یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہوگا، کم از کم 2 جج ضرور اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی اکثریتی رائے سے قاضی فیصل صاحب کے مطابق نہ ہو۔ یہ ایک تھوڑا سا امکان ہے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کل یہ بھی کہا گیا تھا کہ محض جھوٹ کی بنا پر کسی کو آپ تاحیات نااہل کر دیں، محض جھوٹ بولنے پر تاحیات نااہلی کیوں؟ تو قاضی فیصل صاحب پاکستان کے سب سے بڑی کورٹ کے جج یہ فرما رہے ہیں کہ محض جھوٹ بولنے پر تو ایک بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو جھوٹی گواہی دے کر کسی کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے، یا جھوٹی گواہی دے کر کسی کی سزائے موت ختم کرا دی جاتی ہے، قاتل کو بری کرا دیا جاتا ہے، تو وہ محض جھوٹ ہے قاضی فیصل صاحب کے لیے۔ تو جس بندے نے جھوٹ بولا، ایک غلطی سے جھوٹ بولا، دوسرا جان بوجھ کر جھوٹ بولا، تو غلطی سے جھوٹ بولنے کا کچھ نہ کچھ رعایت ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کر سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کیا ہے پھر بھی جھوٹ بولے، تو پھر بھی قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب میاں نواز شریف کو اہل کروانے کے لیے قرآن و حدیث سے بھی حوالے لا رہے ہیں، صرف اور صرف میاں نواز شریف کو اہل کروانا مقصود ہے۔ دیکھتے ہیں قاضی فیصل صاحب کب میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، جو ریمارکس آ رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب میاں نواز شریف کی دہلیز پر انصاف پہنچانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے۔ حلقہ این 127 لاہور سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، تو لاہور میں جگہ جگہ پر بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کے اشتہار لگ گئے ہیں، فلیکسیں لگ گئی ہیں، بورڈ لگ گئے ہیں، بڑے بڑے بینر لگ گئے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کیا یہ حلقہ جیت جائیں گے؟ کیا بلاول صاحب یہاں سے کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر ان کا مقابلہ شبیر گجر سے ہوا تو پھر امکان نہیں ہے۔ اگر تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پہ بلے کے نشان والا بندہ کھڑا نہ ہوا تو پھر بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کی حمایت سے، جیسا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ادھر پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف کو بھی للکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دل کا علاج کرانے کے لیے لندن جاتے ہیں، ہم ان کے لیے یہاں پہ ہاسپٹل بنا دیں گے، تو کس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ آ جائیں ذرا عفنان اللہ صاحب کے حوالے سے بات کر لیں۔ وہاں پہ 14 لوگوں کی طرف سے سینٹ میں قرارداد منظور کی گئی کہ انتخابات 8 فروری کو نہ ہوں۔ بہت سے خدشات ہیں، بہت خطرے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عفنان اللہ کی طرف سے وہاں پہ کیوں خاموشی اختیار کی گئی؟ انہوں نے بڑی تقریر کی، لیکن انہوں نے وہاں پہ کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ کورم کی نشاندہی کر دیتے تو وہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اب وہ قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ قرارداد منظور ہونے کے جو بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جو بھی ان کے نتائج ہوتے ہیں، جو بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں، وہ تو اثرات ہو کے رہنے ہیں۔ گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک رائے ہے، یہ ایک تجویز ہے، اس کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب قراردادوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور قاضی صاحب کی طرف سے تو پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے، وہ پارلیمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو پھر دیں اب اہمیت، مانے پھر ایوان بالا کی۔ یہ ایوان زیری نہیں ہے، ایوان بالا ہے۔ ایوان بالا کی طرف سے قرارداد منظور کر لی گئی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر جیسے قوانین وہ 12 13 لوگوں کی موجودگی میں، 20 25 لوگوں کی موجودگی میں منظور ہوتے رہے۔ اس وقت کسی نے کورم کی نشاندہی نہیں کی، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ اتنا بڑا آپ قانون بنا رہے ہیں۔ قانون بن ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ تو ترمیم کی ضرورت تھی، لیکن قاضی فیصل صاحب نے اس ترمیم کے مطابق نے قانون کو مان لیا۔ تو قاضی فیصل صاحب کس طرح سے قانون کی تشریح کرتے ہوئے نظر؟ بہرحال قاضی فیصل صاحب کے پاس آج طاقت ہے، تو طاقت کے بل بوتے پر وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ کو پہلے تو صدارتی الیکشن کے لیے ایک عدالت کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا، معاملہ دوسری عدالت میں گیا تو اس کی طرف سے کہا گیا کہ ٹرمپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، تو وہ پابندی ختم ہو گئی۔ جس طرح بھی عدالت کی طرف سے کہا گیا، درخواست کو مسترد کیا گیا جو ان کے خلاف تھی۔ بہرحال ٹرمپ الیکشن میں حصہ لے رہے، لیکن ان کے مخالفین اب نیا ایک معاملہ
عدالت میں لے کر چلے گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس بنیاد پر ٹرمپ صاحب الیکشن میں، صدارتی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے، اپنے جو اصل ان کے پاس دولت ہے، جو ان کے پاس اصل زر ہے، اس سے انہوں نے زیادہ دولت ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں اس کے الٹ ہوتا ہے کہ جتنے اثاثے ہوتے ہیں اس سے لوگ، سیاستدان عموماً کم ظاہر کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے اپنے اثاثے زیادہ ظاہر کر دیے۔ جو کچھ ان کی آمدن ہے اس سے زیادہ بتا دیے کہ میرے پاس اتنے اثاثے ہیں۔ تو پلی یہ لی گئی ہے کہ ٹرمپ نے یہ اثاثے اس لیے ظاہر کیے زیادہ کہ وہ بینکوں سے زیادہ قرض لے سکیں، بینکوں سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ قاضی فیصل صاحب آج اعلان کرتے ہیں، کل اعلان کرتے ہیں، پرسوں اعلان کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلے کا کہ میاں نواز شریف صاحب ان کی نااہلیت ختم ہو گئی ہے، وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں اور 5 سال کی نااہلیت ہوا کرے گی آئندہ سے۔ تو میاں نواز شریف صاحب، کیا ان کی سزا کو 5 سال ہو گئے ہیں؟ 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کو 17 میں سزا سنائی گئی تھی، تو 5 سال تو ہو گئے میاں نواز شریف کے لیے۔ اب گلیاں سنجیاں ہو جائیں گی اور میاں نواز شریف صاحب اس میں ایسے ہی پھریں گے جیسے مرزا یار پھرے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔